नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 25 सूरह मुहम्मद। इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग इर्तद्दू जो फिर गए अला अदबारहिम उनके पीठों पर। अदबार भी दुब्र से ही है, पीठ को। तदब्बर भी इसी से है, पीछे की आयत। तो वो पीठ दिखा दिए या अपने पीठों पर पलट गए। कब? मिन बादी, इसके बाद के, मा तबय्यन लहुमुल हुदा, इसके बाद जबकि वाज़े हो चुका, लहुम उनके लिए, हुदा हिदायत। हिदायत के वाज़े होने के बाद जो लोग मुंह मोड़ के चले गए, पीठ फेर के चले गए और बात समझ में आने के बावजूद उन्होंने उसको एक तरफ रख दिया, तो इसकी वजह क्या है? क्यों लोग कुरान की तरफ आकर फिर जाते हैं? क्यों छोड़ देते? उसका रीजन अल्लाह ताला बता रहे हैं। अश-शैतानु सव्वल लहुम, शैतान ने सव्वला मुज़य्यन कर दिया, खुशनुमा बना दिया, आसान कर दिया, लहुम उनके लिए। यानी शैतान के ये पंजे में आ जाते हैं, शैतान के धोखे में आ जाते हैं। व अमला लहुम, ढील दी, लहुम उनको। दुनिया की मोहब्बत में उनको ऐसा उलझाया है, दुनिया की तैयारी के लिए इतना उनको लगा दिया है कि गोया हमेशा उनको यहीं रहना है और आखिरत की तैयारी के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। तो दीन का रास्ता नजर आने के बाद, दीन की बात समझ आने के बाद, हिदायत वाज़े हो जाने के बाद फिर इंसान उसको सिर्फ दुनिया के लिए छोड़ दे, तो ये ऐसे ही लोगों के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। और खुसूसी तौर पर जो मुनाफिकीन थे, उनकी मुनाफिकत की असल वजह और सबब ये थी, क्या? दुनिया की मोहब्बत। तो जब इंसान पर दुनिया की मोहब्बत छा जाए और दुनिया की मोहब्बत उसको रोक दे, किससे? कुरान में गौर व फिक्र करने से, दीन पर अमल करने से, तो ऐसे ही लोगों को ये समझाया जा रहा है कि असल वजह इसकी क्या है? क्या है? अश-शैतानु सव्वल लहुम, शैतान ने उनके अमाल को खूबसूरत बना के दिखाया है। व अमला लहुम, अमला का लफ्ज जो है ये अमल से है, हमजा मीम लाम। अमल किसको कहते हैं? अमल मला, भरने को कहते हैं। उम्मीद, लंबी उम्मीदें, फॉल्स होप्स। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, याईदुहुम व युमन्नीहिम, वो वादे देता है उनको और उन्हें आरजुएं दिलाता है, तमन्नाएं दिलाता है। वमा याईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान उन्हें धोखे के सिवा कुछ वादा नहीं देता। राइट? तो अश-शैतानु सव्वल लहुम, शैतान ने मुज़य्यन कर दिया उनको, उनके लिए। सव्वला का लफ्ज पहले हमने सूरह यूसुफ में भी पढ़े हैं। सव्वला युसव्विलु तस्वीर, सव्वलत। क्या मीनिंग आते हैं सव्वला के? लफ्जी माने आते हैं कि नफ्स का किसी ऐसी चीज को जिस पर वो हरीस हो, मुज़य्यन करना और बुराई को अच्छी शक्ल में पेश करना। यानी शैतान ने इनकी बुराइयां, इनका ये तर्ज अमल उनके लिए बहुत खूबसूरत बना दिया और उनको दुनिया की जिंदगी की ऐसी ऐसी लंबी उम्मीदें दिलाई कि जिनमें वो गर्क होके रह गए। ये किस वजह से हुआ? जालिका, ये क्या? ये भटकना, शैतान का भटकाना इनको। जालिका ये, बी अन्नहुम, बवजह इसके कि बेशक वो, आलू, वो कहे, लिल्लजीना, उन लोगों को, करीहु, जो नापसंद कर किए, मा नज़्ज़लल्लाहु, जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने। मतलब ये लोग मुनाफिकीन कहते हैं उन लोगों को जिन्होंने नापसंद किया है जो कुछ अल्लाह ताला ने उतारा है ने कुरान को, सनुतीउकुम,
ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری فی بعض الامر، بعض معاملات میں، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسرارہم، ان کے رازوں کو۔ کون ہے یہ باتیں کرنے والے؟ منافقین۔ کس سے کر رہے ہیں؟ مشرکین یا اہل کتاب سے جو مدینہ میں موجود تھے۔ ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن بعض باتیں ہم ان کی نہیں تمہاری مانیں گے۔ سورہ بقرہ میں کیا آتا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن کوئی ضروری ہے کہ ہم ساری ان کی باتیں مان لیں؟ اور یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ جو وہ کہیں ہم سنیں اور ہم مان لیں؟ تم فکر نہیں کرو، ہم بعض باتیں تمہاری مانیں گے۔ ڈبل فیس لوگ، دو رخے لوگ، ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو بہت ہی عزت ادب کے ساتھ کہ ہم تمہارے وفادار ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سب نہیں مانیں گے، ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں، کچھ تمہاری بھی مانیں گے۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ دونوں طرف کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کس لیے؟ ہر ایک سے بنا کے رکھتے تھے تاکہ دونوں طرف کے فائدے اٹھا سکیں، لیکن حقیقت میں یہ کس کے ساتھ تھے؟ کسی کے بھی ساتھ نہیں تھے۔ مذبذبین بین ذالک، درمیان میں ڈگمگا رہے تھے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے۔ تو منافق کہتے ہیں، منافق ورڈ کس سے ہے؟ نفقہ سے، نون فا قاف، نفقہ، نفقتن کہتے ہیں سوراخ کو۔ انفاق بھی اسی سے۔ انفاق کیا ہوتا ہے؟ جیب کو سوراخ ہونا، خرچ ہونا۔ تو نفقتن کہتے ہیں چپکلی کے گھر کو۔ چپکلی جو اس کا گھر بناتی ہے اس کو دو سوراخ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس سوراخ سے حملہ کرتا ہے ایک راستے سے تو وہ دوسرے سے نکلتی ہے، دوسرے سے کرتا ہے تو پہلے سے نکل جاتی ہے، مطلب دونوں راستے کھلے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے۔ تو منافق بھی کیا کرتا ہے؟ ہر طرف سے دوستیاں کر لیتا ہے تاکہ دونوں طرف کے فائدے اٹھا لے۔ لیکن اصل میں ہے کیا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لا الہ ہؤلائی ولا الہ ہؤلائی، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسرار، ان کے رازوں کو، ان کے جو سیکریٹس ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ان کی یہ چھپ چھپ کی ہوئی ساری باتیں اللہ کو پتہ ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتے ہیں۔ بیت طائفتن، ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ رات کو منصوبے بناتے ہیں، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریے؟ فاعرض، اراض کریے، اگنور دیم، انہم ان سے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کریے اللہ پر۔ کیوں؟ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ سورہ حشر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی منافق کس کو کہتے ہیں؟ یہودیوں کو۔ کیا کہتے ہیں؟ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تم کو نکالا گیا نا ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ بنو قینقاع کو نکالا گیا نا مدینہ سے، تو یہ کہاں نکلے تھے ان کے ساتھ؟ یہ کیسے ہے؟ واللہ یشہد انہم
लकाज़िबून। ये दरअसल अल्लाह गवाही देता है कि यकीनन वो ज़रूर झूठे हैं, सब झूठी बातें करते हैं, राइट? ना ये इनका साथ देंगे और ना ही ये तुम्हारा साथ देंगे। ये खुदगर्ज़ लोग हैं, सिर्फ़ अपने मफ़ादात जानते हैं, अपनी ज़ात को नुमायाँ करना जानते हैं। जो उनके अपने मतलब की है, सिर्फ़ वो वही देखेंगे, राइट? तो ला इलाहा हाउलाई वला इलाहा हाउलाई, ना ये इधर के हैं, ना उधर के। और एक बात याद रखने की है कि जो शख्स आपको धोखा देता है ना, वो दूसरे को भी धोखा दे सकता है, और जो दूसरे को धोखा देता है, वो आपको भी धोखा देगा, राइट? जिस शख्स के ज़िंदगी में कोई उसूल ही नहीं है, तो फिर वो काबिल एतबार कैसे हो सकता है? हुँ? मुनाफ़िकों की असल मुश्किल क्या थी? वो काबिल एतबार नहीं थे, ट्रस्टवर्दी नहीं थे। फ़कैफ़ा, तो क्या होगा? कैसे होगा? किस तरह होगा? इज़ा, जब तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु, जब फ़ौत करेंगे उनको अल मलाइका, जब फ़रिश्ते उनको फ़ौत करेंगे, तब किस तरह होगा? क्या होगा? कैसे होगा? वो क्या करेंगे? यज़रिबूना वुजूहहुम, वो मारेंगे उनके चेहरों पर, और वो अदबारहुम, और उनकी पीठों पर। हुँ, उनके चेहरों पर, उनके पीठों पर। अदबार देखिए, वही दुब्र है ना, जो वो पीठ दिखा के चले गए थे, हिदायत आने के बाद। और दुब्र से क्या है? तदब्बर। कुरान में तदब्बर नहीं करते थे, सामने बैठते थे, पहली सफ में बैठते थे, लेकिन फिर भी गौर व फिक्र नहीं करते थे। तो उसी में फरिश्ते क्या करेंगे? उनके चेहरों पे, उनके दुब्र पर ज़रबे लगाएँगे, मारेंगे उनको। अल्लाह ताला सूरह अनफ़ाल में क्या फरमाते हैं? और काश तू देखे जब फरिश्ते इन लोगों की जान क़ब्ज़ करते हैं जिन्होंने कुफ़्र किया, यानी काफ़िरों की जब जान क़ब्ज़ करने आते हैं फरिश्ते, तो क्या करते हैं? उनके चेहरों और पुश्तों पर मारते हैं, और जलने का, और क्या कहते हैं? ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, चखो जलने वाला अज़ाब। ये उसके बदले है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और इसलिए कि यकीनन अल्लाह बंदों पर कुछ भी ज़ुल्म करने वाला नहीं है। सूरह अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और काश तू देखे जब ज़ालिम लोग मौत की सख्तियों में होते हैं, सकरात के आलम में, मौत की सख्ती के आलम में, तो क्या होता है? और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं, निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा, इसके बदले जो तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे, और तुम उसकी आयतों से तकब्बुर करते थे। देखिए, इससे ये भी पता चलता है ना कि इंसान की क़यामत उसके मौत के वक़्त ही शुरू हो जाती है, कि उसके साथ क्या होगा। हुँ? तो क्या करते हैं? यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। ये मौत के वक़्त इनको मार क्यों पड़ती है? इनके इस झूठ और मुनाफ़िक़त और धोखेबाज़ी की वजह से। यानी दुनिया में तो ये बहुत होशियार बने हुए थे, वफ़ाद परस्त लोग बन रहे थे, लेकिन इनकी ये आज़ादी सब छिन जाएगी। कब? जिस वक़्त मौत का फ़रिश्ता पहुँचेगा इनके पास। ख़बर और क़यामत तो अभी बहुत दूर है। इससे पहले ही ज्यों ही इनकी जान निकलेगी, उनको अपना हशर नज़र आ जाएगा। क्योंकि मुनाफ़िक़त जो है ये बहुत बदतरीन ख़सलत है। क्योंकि मुनाफ़िक़त जो है ये बदतरीन बदतरीन ख़सलत है। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये बवजह इसके वो, यानी ये जो इनको यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, इनको जो मार पड़ रही है पीठों पर, चेहरों पर, ये इस वजह से है कि वो इत्तबअू, उन्होंने पैरवी की। किसकी? मा अस्क़तल्लाह, जो गुस्सा दिलाए अल्लाह को। अस्क़ता बाबी फ़ाल से मुतादी, हुँ? गुस्सा आना नहीं, गुस्सा दिलाना, राइट? तो जो गुस्सा दिलाए अल्लाह को, उन्होंने उसकी पैरवी की। वो करीहो, और वो नापसंद किए रिज़वानहु, उसकी रज़ामंदी को। किसकी? अल्लाह की। व अहबत अमालहु, तो ज़ाया हो गए उनके अमाल। हुँ? अल्लाह ने उनके अमल ज़ाये कर दिए। कौन से अमल? जो इंसान होने के नाते कोई अच्छे काम किए भी थे,
کیونکہ دیکھیے برے سے برا انسان بھی کچھ نہ کچھ اچھا کام کر ہی لیتا ہے، رائٹ؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعمال کے ضائع ہونے کا ایک اور سبب کیا ہے؟ وہ کام کرنا جو اللہ کو غصہ دلائے، ما اسخط اللہ، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا اور اللہ کی رضا کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کی رضامندی کو پس پشت ڈال دینا۔ اور ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا اعمال کے ضائع ہونے کی بات، حبط اعمالہم، اس صورت میں بار بار آ رہی ہے۔ بہت سکیری چیز ہے یہ، حبطہ۔ حبطہ کو آپ ایسے سمجھیے کہ ملٹی پلائڈ وتھ زیرو، زیرو سے ضرب لگانا۔ کتنے بھی نیکیاں کرے، اگر وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ کو غصہ دلانے والے ہیں، تو پھر وہ سب حبطہ ہو جائیں گے۔ بعض اوقات انسان نیکی کے جذبے سے، کسی کی مدد کرنے کے جذبے سے بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ اتنے اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسے بھی کام کرتا ہے جس سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نیکی کرنا اگرچہ مشکل ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل اس کی حفاظت کرنا ہے۔ بعض اوقات انسان بہت خلوص کے ساتھ ایک بہت اچھا کام کرتا ہے، شیطان تو جل بھن کے رہ جاتا، اچھا یہ شخص یہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس نے یہ کچھ کر لیا، اب دیکھو میں اس کا کیسا گنواتا ہوں سب کچھ۔ پھر وہ مسلسل اس پہ ورک کرتا ہے، اس کے دل میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیال ڈالتا ہے، پھر اس سے کوئی ایسی بات منہ سے نکلواتا ہے یا ایسا عمل کروا دیتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب کیا دھرا صفایا ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور اس وقت اس کی نیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ بہت کچھ کر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں۔ اب جس کو کچھ دیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی ناراضگی آ جاتی ہے دل میں، یا اس سے کوئی تکلیف اس کو پہنچ جاتی ہے، اب آپ کو کیا یاد آ جاتا ہے؟ اپنی نیکی، کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا، ہاں، میں نے اس کو، اس کی جاب نہیں تھی تو اس کو اتنی مدد کی تھی، رائٹ؟ کوئی مدد نہیں کر رہا تھا لیکن میں کی اس کو۔ آپ کو سب اپنی نیکیاں یاد آتی ہیں، اور دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اب آپ سے صبر نہیں ہوتا، اب آپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اس کو، ہم، اپنے دائیں والوں کو، اپنے بائیں والوں کو، اپنے فرینڈس کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو اس میں ملا لیتے ہیں، پھر آپ جا کے ان کو سب کچھ سنا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے ان کی مدد کی، انہوں نے کیا کیا۔ اب وہ آپ کے دوست بڑے مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں، رشتہ دار، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ تم صحیح ہو، تم نے کیا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کیا نیکیاں کرنے کا کسی کے بھی ساتھ؟ ہم؟ اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، جاؤ اس کو سناؤ، پھر آپ جا کے سنا دیتے ہیں، سب کیا کرائے ضائع۔ تو برے دوست، بری مجلس اور شیطان کے وسوسے، یہ سارے مل جل کر انسان کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات شیطان انسان کا مددگار بن جاتا ہے۔ کیسے؟ بہت سے اچھے کام کروانے کو اس کو خوب خوب اکساتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور کرو اور کرو، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، لیکن اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ جب یہ بہت کچھ کر لے گا تو پھر ایسا کراؤں گا کہ سارا ضائع کرا دوں۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن ہے نا، دشمن کیا چاہتا ہے؟ کیسے ماروں میں اس کو، بہت تھکا تھکا کے ماروں گا۔ تو یہ شیطان دشمن ہے، یہ انسان کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا، وہ ہر حال میں اپنا کام کر کے رہتا ہے، اللہ یہ کہ واقعی کسی کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اور اللہ کے ڈر سے انسان اپنی زبان کو بھی پکڑ کے رکھے اور اپنے اعمال کے اوپر بھی نظر رکھے اور حفاظت بھی کرے اس کی۔ اور یاد رکھیے کہ ان سارے اعمال کی تفصیل ہم کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہیں، کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو نیکیاں برباد کر دیتی ہیں۔ یہ ایسے ہے نا کہ آپ پورا کھانا تیار کر لیں اور پھر غفلت میں پڑ جائیں اور وہ جل جائیں اور کسی کے کھانے کے قابل نہ رہے، یا آپ نے ایک قیمتی کپڑا خریدا ہے اور لاپرواہی میں آ کے اس کو استری کر کے جلا دیا، ہم، پہننے کے قابل نہیں رہا، تو کیا فائدہ؟ اتنی محنت سے نیکیاں کما کے اس کو ایسے ضائع کر دینا، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں
کہ جس میں انسان بہت ذوق شوق شور شرابے کے ساتھ ہنگامے کے ساتھ ایک اچھی چیز کو کرتا ہے، ہمت کر کے اور بڑی قربانی کر کے، اور پھر ایک چیز مرضی یا نفس کے خلاف ہو جاتی ہے، سب اپنے ہی ہاتھوں تباہی کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنصُورًا، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے، ہم، ریت کی طرح، ہباء بکھرے ہوئے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ ہباء کہتے ہیں جو کھڑکی سے تھوڑی سی دھوپ آتی ہے نا، اس میں باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ہباء۔ تو وہ کیسے ایک دم اس کا کچھ ویٹ نہیں ہوتا ہے، ذرے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہباء منصورہ بن جائے۔ تو دو چیزیں ہیں اس آیت میں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو غصہ نہیں دلانا ہے، یعنی ایسی چیزوں کی پیروی نہیں کرنا ہے جو اللہ کو غصہ دلائے، جو اللہ کو ناراض کرے، اور اللہ کی رضامندی کو ناپسند کرنا۔ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہباء منصورہ کر دیتے ہیں، ریت بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا حسبہ انہوں نے سمجھا، کنہوں نے؟ الذین فی قلوبہم مرض، حسیبہ کا فاعل آ رہا ہے، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے، یعنی یہ منافقین نے سمجھ رکھا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے؟ الن یخرج اللہ، کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ، کیا؟ اضغانہم، ان کے اضغان کو۔ کیا یہ منافقین سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اذغان کس کو کہتے ہیں؟ کینے، کپٹ، گرجس کو، کیا ان کے کینوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں نکالے گا باہر؟ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے بندوں کے اندر کے حال باہر لے آتا ہے، اندر کی کیفیات باہر نکال دیتا ہے۔ یہ منافق کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی باتیں نہیں کھولے گا، ان کے اندر کی کیفیات ظاہر نہیں ہوگی؟ اللہ ان کے کینے، ان کی نفرتیں، دین کے خلاف، دین والوں کے خلاف نکال کر باہر لائے گا، ضرور ظاہر کرے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، انسان دوسرے کو دھوکا دیتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ باہر کچھ، اور وہ سمجھتا ہے میں بہت سمارٹ ہوں، میں تو کسی کو ہوا لگنے نہیں دیتا کہ میں کیا سوچتا ہوں کسی کے خلاف، میں کیا کیا پلان کرتا ہوں، میں کسی کو ہوا ہی نہیں لگنے دیتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، بندے کو اس طرح لا گھیرتا ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہ منہ پہ آ جاتا ہے، نکل آتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ اور خاص طور پر کب آتا ہے؟ جب مرضی کے خلاف حالات ہوں، مرضی کے خلاف کوئی چیز سامنے آئے، تب وہ نکل آتی ہیں چیزیں اندر کی باہر۔ اسی لیے دیکھیے انسان کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے، شرمندگی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دلوں کی صفائی کرنا چاہیے، دلوں کی صفائی پہ توجہ کرنی چاہیے۔ لوگوں کے خلاف، دین کے خلاف، کسی بھی چیز کے خلاف اگر دل میں نفرت ہے نا، اس کو نکالنے کی فکر کرنا چاہیے، اسے دھونے کی فکر کرنا چاہیے۔ جب دل سے نکل جائے گی تو پھر جتنا بھی کوئی آپ کو کھنگالے، ہلائے جھلائے، کیا نکلے گا باہر؟ جب ہے ہی نہیں اندر نفرت تو نکلے گی کہاں سے؟ جب آپ کے دل میں خیر ہی خیر ہے دوسروں کے لیے تو خیر ہی پھوٹے گی نا، وہ زبان سے بھی پھوٹے گی، رویے سے بھی، وہ ہر طریقے سے۔ اگر آپ سنسیئر ہیں تو سامنے کیا آتی ہے؟ سنسیئرٹی نکل کے آتی ہے۔ لیکن اگر اندر خرابی ہے تو ون وے اور ادر وے وہ خرابی نکل کر آتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے انسان ذرا سا غافل ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی ایسی باتیں سلپ ہو جاتی ہے کہ جس سے سب حقیقت سامنے آ جاتی ہے، یا تو اس کے طرز عمل سے، یا اس کے معاملات سے، رویے سے، یا پھر اس کے سامنے یا پیٹھ پیچھے غیبت کرنے سے، کہیں سے بھی وہ لیک ہو جاتا ہے، رائٹ؟ یہاں پر آپ انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت بھری ہوئی ہے، اور وہی بھی
جو دلوں کے تالے بنے ہوئے ہیں، حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، کینہ، ریاکاری ہے، کیا اللہ باہر نہیں نکالے گا ان کے یہ سارے کینے؟ کیا وہ ظاہر نہیں کرے گا؟ ازغان کا لفظ ضاد غین نون سے ہے۔ ازغان کہتے ہیں چھپے ہوئے کینے کو، اور کینہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی ناراضگی جس کو انسان دل سے نہ نکالے، چھپی ہوئی ناراضگی جو اندر ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے لیے اندر کوئی ناراضگی ہے یا نفرت ہے یا حسد ہے یا کوئی بھی بری فیلنگ ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ اوپر سے اس کو چھپایا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن کیا وہ چھپتا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے آ کر راز کھل ہی جاتا ہے کہ کون کس کے لیے کیا رکھا ہے دل میں۔ اسی طرح اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہے تو وہ چھپتی ہے؟ نہیں، وہ کہیں نہ کہیں والہانہ انداز میں انسان اظہار کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ انسان کو ڈرنے کا مقام ہے، اور جب کسی کے بھی دل کا راز اس کے عمل کے خلاف کھل کے سامنے آتا ہے، اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں ہوتی۔ منافقین جو انتہائی جھوٹے تھے، ہر وقت دعوے کرتے تھے ہم دین کے بڑے دوست ہیں اور ہم بڑے ایماندار ہیں اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے۔ جو ہی کوئی ایسا وقت آتا، ہم، جب ان کا امتحان ہوتا تو سب فیل ہو جاتے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح منافقین کو سمجھا رہے ہیں، کس کس حربے سے، کس کس طریقے سے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی انسان بھی آپ کو آ کے کہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دل کا حال مجھے نہیں معلوم؟ تم مجھ سے چھپا سکتے ہو اپنے دل کا راز؟ عام طور پر مائیں بچوں کو کہتی ہیں نا، تم مجھ سے چھپاتے ہو، مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہے ہو۔ تو کیسے ڈر ہوتا ہے؟ اور کہاں یہ کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، باز نہیں آتے۔ بات سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اچھا، کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ یہ تمام کام کرتے تھے؟ یعنی وہ کینے، حسد، بغض کیوں رکھتے تھے؟ کسی سے بھی حسد کیوں ہوتا ہے؟ کسی سے بھی بغض کیوں ہوتا ہے؟ اور کب ہوتا ہے؟ اور ان کو، منافقوں کو، مسلمانوں سے کیا بغض تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حسد تھی ان کو؟ اصل میں ان منافقین کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے تیاریاں ہو رہی تھی عبداللہ بن ابی کی رسم تاج پوشی کی، کیونکہ دو بڑے گروہ تھے مدینہ میں، اوس اور خزرج، جو آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے تھے۔ 100 سال سے ان کی جنگیں ہو رہی تھی، کوئی بھی ایک چھوٹی سی بات ہوتی وہ میدان میں چلے جاتے اور لڑکے خون خرابی کر کے آ جاتے، پھر کچھ ہوتا پھر چلے جاتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح سے تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، بہتر یہ ہے کہ ہم ان جھگڑوں کو ختم کریں اور اپنی ایک حکومت قائم کریں اور اپنا ایک متفقہ سردار مقرر کر لیں۔ اس کے لیے عبداللہ بن ابی کا نام سجسٹ ہوا، اور وہ تیاریاں ہو رہی تھی۔ تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ تو اس چیز نے اس کو بہت غم میں مبتلا کر دیا کہ میری تو سرداری اب گئی۔ ہم، بات وہی ہے نا پھر، پرائڈ کی، بڑائی کی۔ تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ لوگ اب مجھے وہ اہمیت نہیں دیتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ تو اس نے اپنے گرد اپنے دکھوں کو بھلانے کے لیے اپنے ہمدرد لوگوں کا ایک ٹولہ اکٹھا کر لیا جو اس کو سپورٹ کرتے تھے، اور ایسے تمام لوگ جنہیں کسی بھی طرح اسلام سے کوئی خوف تھا وہ سارے اس کے ساتھ مل گئے۔ ہم، تو اصل پھر خرابی کیا ہے؟ کبر، اپنی ذات کو منوانا۔ تو یہ کہتے تھے کہ قربانیاں ہم کریں، مال ہم لگائیں، جان ہم دیں، اور امپورٹنس اللہ کے رسول کو ملے، مکہ سے آنے والے مہاجرین کو ملے، ابو بکر کو ملے، عمر کو ملے، ہر معاملے میں ان کو ترجیح ملے، اور ہم پیچھے رہ جائیں، ہمیں کیا فائدہ، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ان کے لیے یہ تمام چیزیں ناقابل برداشت ہو گئی، برداشت سے باہر، اور دن بدن مرض بڑھتا چلا جا رہا تھا کم ہونے کے بجائے۔ آیتیں ان کے سامنے اترتی تھی، صورتیں نازل ہوتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، لیکن کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ آپ کی زبان سے سب کچھ سن کر بھی ان کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دل پہ تالے تھے نا، ان کے اندر کچھ اور ابل رہا تھا۔ یعنی ان کی جو منافقت تھی
ان کا جو طرز عمل تھا اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر کہ انہوں نے وہ کام کیے جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا، اہل ایمان کے ساتھ بغض۔ کیونکہ دیکھیے جو شخص دین کا فائدہ سوچتا ہے نا وہ ہر قیمت پر چاہے اس کو کوئی زیرو کر دے وہ پھر بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ وہ کسی انسان کے لیے ساتھ نہیں دیتا بلکہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اور اللہ کی ذات وہاں موجود ہے جو قدردان ہے۔ بندے بھلا کچھ بھی قدردانی نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ تو کبر نظر آتا ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرنا، اپنے آپ کو بڑا منوانا۔ اور کبر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ عاجزی۔ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ بندگی، عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت کس سے ہے؟ عبد سے۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو۔ عبادت نام ہی اپنی پرائڈ کو ختم کرنے کا ہے۔ جیسے عبد ہوتا ہے نا، غلام، غلام کی کوئی شان نہیں ہوتی، غلام کا کوئی مقام نہیں ہوتا، غلام کا کوئی سٹیٹس نہیں رہتا، غلام غلام ہوتا ہے، اس کی کوئی انا نہیں ہوتی، نہ وہ کہیں آنا دکھا سکتا ہے۔ یہی عبادت ہوتی ہے نا کہ اللہ کے احکامات کے سامنے کوئی انا نہیں، اللہ کے دین کے کام کے لیے کوئی ایگو انا نہیں، کیونکہ بندگی کی روح یہی ہے کیا کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے، اور میں ہر اس چیز میں راضی ہوں جس سے تو راضی ہے۔ اور منافقین اس کے برعکس کیا تھے؟ یہ اللہ کی رضامندی یا اللہ کے رضوان سے ناراض تھے، کری ہو اس کو ناپسند کرتے تھے۔ تو جس کو اللہ کی رضا مل جائے اس کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ Right؟ آگے وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ضرور ہم دکھا دیں آپ کو ان کو۔ کیا مطلب؟ اگر ہم چاہیں تو یقیناً ہم تجھ کو انہیں دکھا دیں۔ کس کو؟ منافقین۔ یعنی ہم اگر چاہیں تو آپ کو منافقین دکھا دیں کہ کون کون منافق ہیں، یہاں بیٹھے مجلس میں انگلی سے پوائنٹ کر کے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ رائٹ؟ فَلَعَرَفْتَهُمْ، پھر ضرور تم پہچان لوگے ان کو، بِسِیمَاهُمْ، ان کے علامات سے، ان کے نشانیوں سے، ان کے چہروں سے، پھر آپ ان کو ان کے علامات سے ضرور پہچان لیں گے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے نا غیب میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دکھا دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بیٹھا ہے، اس کے فور ہیڈ پہ سیما کا پیشانی بھی آتا ہے نا، ان کے پیشانی پہ لکھا ہے منافق 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 منافق، right؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ضرور ان کے علامات سے، ان کے چہروں سے پہچان لیتے۔ چہرے کیا بتاتے تھے؟ دیکھیے آپ کے لیے اگر کسی کے دل میں محبت ہو تو وہ اس کے چہرے پہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر آپ کے لیے اس کے دل میں نفرت ہے یا حسد ہے تو وہ بھی نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں تو تمہیں صاف بتا دیں لیکن ایسی ضرورت نہیں، آپ ان کے چہروں سے جان لیں گے، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا۔ اور چہرے دل کا عکاس ہوتے ہیں نا، دل کی کتاب ہوتے ہیں، ریفلیکشن ہوتے ہیں، right؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور یقیناً تم پہچان لوگے ان کو فی لحن القولی، کس طرح سے؟ ان کے بات کرنے کے انداز سے۔ لحن کہتے ہیں لہجے کو، انداز کو، القول بات، بات کے انداز سے، بات کے لہجے سے تم ان کو پہچان لوگے، یعنی ان کی مثنوی کھوکھلی باتیں، اوپر اوپر کی باتوں سے تم کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا دے ڈونٹ مین اٹ، یہ دل سے نہیں کہہ رہے، یہ صرف اوپر سے باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے لہجے اور انداز گفتگو سے ان کے دل کا اور باطن کا حال بالکل نمایاں ہو جائے گا۔ اور ویسے ایک حقیقت بھی ہے کہ انسان کی گفتگو، حرکتیں، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی نگاہوں کا انداز، آنکھیں ملانا یا نہ ملانا، وہ سب بتا دیتا ہے۔
اگرچہ منافق اس میں بہت ماہر تھے، یعنی اپنے جذبات چھپانے میں اور اپنے چہرے پہ کچھ آنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سب نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول میں آپ کو بتاتی ہوں، لحن القول سے متعلق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے، اللہ اس کو اس کے چہرے سے اور سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ جو کوئی دل میں کوئی چیز چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے ایک تو ظاہر ہو جاتا ہے، اور کس سے؟ سبقت لسانی۔ سبقت لسانی کیا ہے؟ سبقت یعنی آگے، لسانی زبان، زبان کا آگے ہو جانا، زبان پھسل جانا، منہ سے غلطی سے ایسی کوئی بات نکل جانا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ سبقت لسانی۔ تو کیا کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کہ جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے، اللہ اس کو اس کے چہرے سے اور سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ انہیں دوران گفتگو سے کچھ ایسے کلمات یا الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جس سے اس کے دلی راز کھل جاتے ہیں۔ انہیں مراد اس سے کیا ہے کہ انسان جب کوئی چیز دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ ہم؟ وہ خوب پھر تم کو تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ضرور یقیناً ہم آزمائیں گے تم کو، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم، ہم جان لیں، المجاہدین، مجاہدین کو، منکم تم میں سے، والصابرین، اور صابرین کو، اور تمہیں ہم ضرور ضرور یقیناً، لام تاکید نون ثقیلہ، اور ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے کون مجاہد ہے، کون صبر کرنے والے ہیں، ان کو جان لے۔ نعلم یعنی ہم ظاہر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو منافقوں کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو کون کافر ہے، کون منافق ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، کون مجاہد ہے، کون صابر ہے، لیکن نعلم یعنی ہم ظاہر کر دیں تم پر کیا، کہ المجاہدین منکم والصابرین، وَنَبْلُوَ، اور ہم آزمائیں گے، اخبارکم، تمہاری خبروں کو، یعنی ہم تمہارے حالات بھی آزما رہے ہیں، جان رہے ہیں، یعنی ہم آزمائیں تمہاری خبروں کو، تمہارے حالات کو، یعنی یہ امتحان ایک دفعہ نہیں، بار بار ہوتا رہے گا، جس سے تمہارے دلوں کے راز کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ سورہ آل عمران میں کیا آتا ہے؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے، خبیث کو طیب سے پاک کر دے۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں بھڑیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، اور ہم ضرور ضرور یقیناً تم کو آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ زندگی میں مشکلات آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، جنگ کے حالات آتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ مجاہدین کون ہیں، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون سچے مجاہد ہیں جو اللہ کے دین کے لیے خلوص سے محنت کرتے ہیں۔ اور کیا جان لیں؟ منکم والصابرین، اور صابرین کون ہے اور کون صبر کرتے ہیں، یعنی مشکلات، تکلیف، تکذیب، نقصان کے باوجود ثابت قدمی سے ایمان پر قائم رہنے والے کون ہیں۔ اور کیا کہا ہے؟ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری خبریں دیکھیں گے، یعنی تمہارے اعمال، نیتیں، حالات، حقیقت کو ظاہر کیا جائے گا۔ گویا اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن امتحان کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ تم خود بھی جان لو اور دنیا بھی دیکھے۔ تو سبق کیا ہے؟ ایمان دیکھیے صرف زبان سے کافی نہیں ہوتا، عمل اور صبر سے بھی ثابت کرنا پڑتا ہے۔ مشکلات میں بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سچا ہے،
اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم بہتر بنے، ہم پیور بنے، مخلص بنے، گرنے کے لیے نہیں آزماتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو ہم کو اٹھاتا ہے، ہماری آنکھیں کھولتا ہے، ہم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.